अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, हमारी चाहत बचपन से माँ की गोद से करबला करबला हुसैन हुसैन कहना सीखा। बच्चे को माँ इब्तदा से ही दो तरबियतें देती है। जब नारा हैदरी लगे या अली कहना है, बच्चा बोल सकता हो या ना बोल सको, हाथ बुलंद ज़रूर कर दिया करता है। ये हमारे दिल की आवाज़ है। और दूसरा, या हुसैन, मौला हुसैन के नाम पर जब कभी आए ज़िक्र आए, सीने पे हाथ आ जाना है। बच्चा कुछ नहीं कर सकता, हाथों को हिला सकता है। पहले इशारों की ज़बान हमें या अली की सूरत में सिखाई जाती है, दूसरी हुसैन हुसैन की सूरत में हमें ये तालीम दी जाती है। और हम शुरू और आखिर हुए ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए हैं। और इसी वजह से हमें अल्लाह तबारक व तआला ने तवस्सुल का हुक्म दिया करबलाई मोहल्ला में। आप सब के लिए दुआ गो। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 14 मार्च है और 2023 ईस्वी है, और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1113 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। 21 शाबानुल मुअज़्ज़म है, 1444 हिजरी क़मरी है और मंगल का दिन है। मंगल का दिन 3 आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम से मंसूब है। ये 3 आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम का दिन होता है। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन होता है। आज के दिन हम इन 3 आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे। शुक्र है अल्लाह का, हर हाल में शुक्र है, हर कैफियत में शुक्र है। जब नेमतों का एहसास हो जाए तब भी शुक्र है, एहसास ना हो तब भी शुक्र है। शुक्र तो हर हाल में ही करना चाहिए। बस जब ज़िक्र की बात आ जाए, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की, तो इसका बहुत ही शुक्र अदा करना चाहिए। पूछिए उन लोगों से जो ऐसे दयार में रहते हैं जहाँ पर उन्हें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करने का मौका नहीं मिलता, सुनने का मौका नहीं मिलता। मजालिस व माज़मदारी व आज़ादारी व जश्न मासूमीन अलैहिमुस्सलाम मनाने का मौका नहीं मिलता। उनसे पूछिए, कई ऐसे ममालिक, कई ऐसे शहर जहाँ पर ज़िक्र करना सुनना मोमिनीन के लिए बड़ा मुश्किल काम है। दुनियावी हर वो काम जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो करने की इजाज़त है, लेकिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करने के लिए इजाज़तें भी दरकार हुआ करती हैं। और चाहने वालों को ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए परेशान भी किया जाता है, तंग भी किया जाता है, कत्ल भी किया जाता है, पर्चे भी किए जाते हैं, उनके ऊपर FIRs भी काटी जाती हैं और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म का तरह तरह का जुल्म किया जाता है, बस इसलिए कि हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते हैं। लेकिन हमें फ़ख्र है कि हम अल्लाह ताला के उन औलिया से मरबूत हैं, उनका ज़िक्र करते हैं कि जिन्हें अल्लाह ने अपने यहाँ इज़्ज़त वाला करार दिया है। अल इज़्ज़तु लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिल मुअमिनीन। इज़्ज़त अल्लाह की, उनके रसूल की और उनके मोमिनीन की। हमारी इज़्ज़त क्या इज़्ज़त है, उन्हीं के लिए तो सब कुछ है। हमें बिल्कुल घबराहट नहीं होती उनकी खातिर कोई हमें बुरा कहे भला कहे। शाबान का महीना अपने आखिरी अशरे के अंदर दाखिल हो चुका है और ये भी एक हकीकत है कि हर चीज़ में गुज़र जाना है। और जब आने लगा है रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान अज़ीम और रमज़ान मोहतरम जब आ रहा है, तो 9 दिन तकरीबन बचे हुए हैं। इंशाअल्लाह आप लोग सहरी के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हर गरीब के घर में रिज़्क़ अता फ़रमाए ताकि वो खुश होकर रोज़े रख सके। और अल्लाह ताला उन ज़ालिमों को, उन गासिबों को भी तौफ़ीक दे कि वो हक़दारों को उनका हक़ वापस कर दें, चाहे आज के हैं या गुज़श्ता हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत करे और हमें दीन ईमान और इस्लाम के ऊपर कायम और दायम रखे। शाबान से मुतालिक
शाबान की अज़मत पे कसीदा में सुनाऊं, कुरान की हुर्मत पे कसीदा में सुनाऊं, यूं दी की सदाकत पे कसीदा में सुनाऊं, हैदर की विलायत पे कसीदा में सुनाऊं। आंगन में तेरे फातिमा जब फूल खिले हैं, इस्लाम को इस वक्त ही कुरान मिले हैं। शाबान यकम आ गई ज़ैनब जो ज़मी पर, तौहीद है मशकूर तो ममनून है सरवर। सीने से लगाते रहे शब्बीर व शब्बर, ज़ैनब की ज़ियारत के लिए आ गए हैदर। हाथों पे लिए कहने लगे शाहे विलायत, हसनैन के होते हुए ज़ैनब मेरी ज़ीनत। फिर तीन को इस्लाम की तकदीर मुबारक, कुरान को कुरान की तफसीर मुबारक। ये पाक मोहम्मद की है तस्वीर मुबारक, ज़हरा को खुदा पाक से शब्बीर मुबारक। जिब्रील को इस बात में हम राज करूंगा, फुतरुस ने कहा आज से परवाज करूंगा। फिर चार को काबा पे हकीकत ये खुली है, दीवार मेरी आज तो फिर कांप रही है। यसरब से तजल्ली जो सुए काबा चली है, दीवार संभालो जरा ये भी तो अली है। कहता है रजब वाला ही एहसास मिला है, लगता है अली मौला को अब्बास मिला है। ये 7वीं शाबान की उम्मीदे ज़मन है, इस वास्ते अनमोल मेरा रंगे सुगन है। हाँ दुश्मने कासिम की जबी पर तो शिकन है, तो इसलिए खुश आज सुनो मौला हसन है। तौहीद का दुनिया पे ये एहसान हुआ है, शब्बर का पिसर हू बहू कुरान हुआ है। महताब दहुम आज फलक पे चला आया, महताबे दहुम आज फलक पे चला आया। क्या फिर से जमाने में पैगंबर चला आया, नबियों का फरिश्तों का समंदर चला आया। अकबर की जियारत को ही अकबर चला आया। अल्लाह ने कहा जैसे मैं चाहूंगा बना दूं, ये मेरा हुनर है कि मोहम्मद सा बना दूं। 14 को सुनो आया है वो नूरे मुजस्सम, और उसमें काबा भी है अब्बास का परचम। हर साल मनाते रहे, हर साल मनाते रहे, हर साल मनाते रहे शाबान मुअज्जम। अफसोस ज़मीर आज भी गाफिल ही रहे हम, ये अर्ज़ियाँ लिखने पे मेरा पूरा यकीन है। पर देखना कूफा का कहीं खत तो नहीं है, पर देखना कूफे का कहीं खत तो नहीं है। करबला मोहल्ला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शहर, यकीनन हर हाल, हर घड़ी, हर लहजा, हर लम्हा, हर फितरत के अमल से, हर बदलती रुत से, हर कलाम से, हर बात से, हर शख्स से, हर इंसान से, हर हैवान से, हर चरिंद से, हर परिंद से, हर हाल में, हर खुशी से, हर गमी से हमें नसीहत पकड़नी है। अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें कि हमें कल्बे गाफिलीन ना दे, गाफिल शुमार ना करें। गाफिल बहुत ही बुरा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। गफलत एक बीमारी है, इससे बचना चाहिए। और दुआ मांगा कीजिए कि अल्लाह हमें सबसे पहले गफलत से बचाए। गफलत से बच गए ईमान आ जाएगा, गफलत से बचे इस्लाम आ जाएगा, गफलत से बचे तवस्सुल का पता चल जाएगा, गफलत से बचे हमें शरीयत का पता चल जाएगा, गफलत से बचे हमें हुकूक पता चल जाएंगे। हमारे ऊपर किसके हुकूक है, हमारे अपने ऊपर क्या हुकूक है, और हम किस लिए खल्क हुए हैं, किसके लिए खल्क हुए हैं, कहाँ तक जाना है, किसके लिए जाना है, क्यों जाना है। ये सब अगर गफलत ना हो खुलते जाते हैं पर्दे। ये जिसे कहा जाता है ना चश्मे बरज़खी कह लेते हैं लोग, किसी को कुछ कह लेते हैं, कुछ कह देते हैं कि गैब का इल्म, कुछ कह लेते हैं कि ये छुपी हुई खबरें दे देता है। ये रुतबात और दर्जात के एतबार से अल्लाह ताला ने कुछ तकसीमी अपनी जानिब से भी रखी है, लेकिन कुछ हमें अपने लिए भी करना है। उसमें सबसे पहले ये है सिद्क़े मक़ाल, अक्ल हलाल हो, सच बोलिए, झूठ से परहेज़ कीजिए और हलाल खाइए। अल्लाह ताला
ایک طرح سے آپ کے لیے غفلت سے بچنے کی راہیں، علم کی راہیں، جہل سے بچنے کی راہیں کھولتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے ہمیں غافلین میں شمار نہ کیجئے، اور جب کہیں سے کوئی آسرا نہ ملے فقط ایک چیز کی معرفت ہو جائے کہ اہل بیت کے در کی طرف آ جانا ہے، آپ کو غفلت سے بچنے کا ہر موقع مل جاتا ہے، کیونکہ ان کی راہ درس ہے، ان کی راہ یقین ہے، ان کی راہ ایمان ہے، ان کی راہ حیا ہے، ان کی راہ شرافت ہے، ان کی راہ پاکیزگی ہے، ان کی راہ طہارت ہے، ان کی راہ اسلام ہے، ان کی راہ ایمان ہے، ان کی راہ یقین ہے، ان کی راہ توحید ہے، انہی کی راہ نبوت ہے، انہی کی راہ رسالت ہے، انہی کی راہ امامت ہے، انہی کی راہ پہ چلتے ہوئے قیامت ہے، انہی کی راہ پہ چلتے ہوئے عدالت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ان کو اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو یقین جانیے کائنات کی کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی لیے چند مرتبہ پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ بھی عرض کروں گا کہ کوئی شخص آیا معصوم علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا مولا میں بہت فقیر ہوں، غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دل میں ہماری محبت ہے؟ کہنے لگا جی مولا وہی تو ایک چیز ہے۔ کہا بس یہ ہمیں دے دو، دنیا کی ہر چیز ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ کہنے لگا مولا مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، میں یہ نہیں دے سکتا۔ پتہ چلا معصوم علیہ السلام نے فرمایا جب تو اس کے مقابلے میں دنیا کی چیزیں قبول نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اس کے ہوتے ہوئے تو کائنات کا سب سے بڑا امیر ہے، کیونکہ تجھے اس کے اوپر اتنا یقین ہے، کیونکہ اسی کے سبب سے تجھے آخرت میں جانا ہے، اسی کے سبب سے تجھے نجات ملنی ہے۔ جب تجھے پتا ہے کہ اتنی قیمتی چیز ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کائنات کی کسی چیز کی پرواہ نہ کر۔ لہذا پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ یہ آخرت اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن جن کے ذریعے سے ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، وہ ہے کربلا معلی۔ لہذا معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر محبت امام حسین علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے، اللہ کے اوپر کیفیات نہیں آتی بلکہ ہمارے اعمال کا نتیجہ اس کی طرف سے ایسا مل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اللہ ناراحت ہے، اللہ ناراض ہے، اور اللہ جس کو دھتکار دیا کرتا ہے اس کے دل سے حب حسین اور زیارت امام حسین علیہ السلام کو سلب کر لیا کرتا ہے۔ لہذا جب دل کے اندر محسوس کرو حب امام حسین علیہ السلام موجودن ہے، دل میں قرار نہیں آ رہا، دل میں چاہت آ گئی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، آمادہ رہیے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، آمادہ رہیے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہی تو ہمارے لیے نجات کی ضامن ہے، اسی کے ذریعے سے تو بچنا ہے، انہی کی راہ ہے، ورنہ اور کچھ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ جو کچھ بھی ہے ان کی محبت میں ہے، ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ایک روایت کا ترجمہ دوبارہ پڑھنے لگا ہوں جس میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں میں پوری دعا پڑھوں گا، ترجمہ نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو کتاب کامل الزیارات سے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کو جب بھی آپ خاک شفا کو اٹھائیں یہاں سے تو یہ پڑھ لیں، ورنہ شیطان اپنا ہاتھ پر یا جنات پہ سے ہے نا پھونک مار دیتا ہے، ہاتھ لگا لیتا ہے، چھو لیتا ہے، تو اس سے یہ اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر کیا دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ اللہم بحق ہذہ التربۃ الطاہرہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ اس تربت پاکیزہ کا واسطہ و بحق البقعۃ الطیبہ، اس پاکیزہ گنبد کا واسطہ و بحق الوصی الذی تواریہ، اور اس وسیع کے ذریعے سے جو اس کے اندر مقیم ہے، وہ بحق جد ہی، اور ان کے دادا کے واسطہ، و ابی ہے اور ان کے بابا کا واسطہ، و امہ ہی اور ان کی والدہ کا واسطہ، و اخی ہے اور ان کے بھائی کا واسطہ، والملائکۃ الذین یخفون، اور ان ملائکہ کا واسطہ جو چھپے ہوئے ہیں یہاں پر، والملائکۃ العکوف، اور وہ جو رکوع کی حالت میں ہیں، جھکے ہوئے ہیں، علی قبر ولی کا، تیرے ولی کی قبر کے پاس، ینتظرون نصرہ، جو منتظر ہیں مدد کی اس کی، صلی اللہ علیہ اجمعین، درود ہو اللہ تعالیٰ کا ان سب کے اوپر، اجعل لی فیہ شفا، اس خاک کے اندر میرے لیے شفا قرار دے دے، کس چیز سے؟ من کل داء، ہر بیماری سے، و امانا من کل خوف، اور امان قرار دے دے ہر خوف سے، و غنی من کل فقر، اور ہر فقر سے غنا عطا فرما اس خاک کے ذریعے سے، و عزا من کل ذل، اور عزت عطا فرما ہر ذلت سے اس خاک کے ذریعے سے، واسع بہ علی فی رزقی،
اور اس خاک کے ذریعے سے میرے رزق میں اضافہ فرما، وَأَصِحَ بِهِ جسمی، اور میرے جسم کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلی روایت آپ کے حضور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس کے اندر قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اہل کوفہ میں سے کسی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حریم کوفہ کتنا، حریم کعبہ کتنا ہے، حریم امام حسین علیہ السلام کتنا ہے، یعنی حرم امام حسین علیہ السلام کا کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ حریم قبر الحسین علیہ السلام فرسخ فی فرسخ فی فرسخ فی فرسخ۔ اللہ اکبر۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا 4 طرف ایک فرسخ یعنی 4.5 5 کلومیٹر معصوم علیہ السلام فرسخ کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اسی بنیاد کے اوپر کم از کم 4.5 کلومیٹر یہ جو فاصلہ ہے یہ معصوم علیہ السلام کے لیے چاروں طرف یہ معصوم کا حرم شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خوشا بحال آپ لوگوں کا کہ آپ محبت امام حسین علیہ السلام کربلا میں آتے ہیں، اور مولا آپ کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اگلی روایت کے اندر ایک راوی ہیں علی ابن مغیرہ عن بعض اصحابنا، کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا انی رجل کثیر العلل والامراض، مولا میں بہت زیادہ علتوں اور بیماریوں، میرے اندر تکلیفیں اور بیماریاں رہتی ہیں، وما ترکت دوان الا وقد تداویت بہ، مولا میں نے کوئی بھی دوا نہیں چھوڑی مگر یہ کہ میں نے اس سے علاج اپنا کیا ہے۔ فقال علی، معصوم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَ أَنْتَ عَنْ تُرْبَةِ الْحُسَيْن، تو کہاں ہے دور امام حسین علیہ السلام کی خاک سے، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاء مِنْ كُلِّ دَاء، پس بتحقیق شان یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے اندر شفا ہے ہر بیماری سے، وَالْأَمْنُ مِنْ كُلِّ خَوْف، اور امن ہے اس کے اندر ہر خوف سے، وَقُلْ إِذَا أَخَذْتَهُ، اور کہہ دے جب اس کو اخذ کرے، پکڑے اپنے ہاتھ میں یا لے لے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بحق هذه الطینہ، اس خاک کے واسطے سے، وبحق الملک الذی اخذها، اور وہ ملک جنہوں نے اسے اٹھایا ہوا ہے، وبحق النبی الذی قبضها، اور وہ نبی جنہیں اس نے قبض کیا ہے اپنے اندر اور اسے قبضے میں پکڑا ہے، وبحق الوصی الذی حل فیہا، اور اس وصی کے ذریعے، وصی کے واسطے کے ذریعے سے، اس کے حق کے واسطے کے ذریعے سے جو اس کے اندر رہ گئے ہیں، صلی علی محمد و آل بیتہ، درود بھیج رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام پر، وجعل لی فیہ شفا، اور قرار دے اس کے اندر میرے لیے شفا، من کل داء، ہر بیماری سے، وامانا من کل خوف، اور امان قرار دے ہر خوف سے۔ قال، فرمایا، ثم قال، پھر فرمایا، ان الملک الذی اخذها جبرائیل، ملک وہ جس نے اسے اخذ کیا ہے، پکڑا ہے، وہ جبرائیل ہے، وَأَرَاهَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا، فقال، اور فرمایا، هذه تربۃ ابن کا، اور کہا اراہ النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خاک کو دکھایا، وَأَرَاهَ النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا، فقال، پھر اس کو کہا، هذه تربۃ ابن کا، یہ تیرے بیٹے کی تربت ہے، هذا تقتلہ امتک من بعدک، امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اس کو قتل کرے گی تیری امت تیرے بعد، والنبی الذی قبضها فهو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی جنہوں نے اسے اپنے قبضے میں پکڑا اس خاک کو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وَأَمَّا الْوَصِيُّ الَّذِي حَلَّ فِيهَا، اور وہ وصی جو اس کے اندر حلول کر گئے ہیں، وَهُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ سید الشہداء علیہ السلام، وہ حسین بن علی علیہ السلام سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ قلت قد عرفت الشفاء من كل داء فكيف الامان من كل خوف، کہنے لگا میں یہ تو سمجھ گیا کہ اس کے اندر ہر چیز، ہر بیماری سے شفا ہے، پس کیسے امان ہے اس میں ہر خوف سے؟ فرمایا، قال اذا خفت سلطانا او غیر ذلك فلا تخرج من منزلك الا ومعك من طين قبر الحسین علیہ السلام وقل اذا اخذته، فرمایا جب کبھی کسی سلطان سے یا بادشاہ سے یا کسی سے بھی ڈرے، پس اپنے گھر سے نہ نکل مگر یہ کہ یہ مٹی، یہ خاک تیرے ساتھ ہو جو کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی ہے، اور جب اس کو اپنے ساتھ رکھے تو یہ کہہ دے اللہم ان هذه طینۃ قبر الحسین علیہ السلام ولی کا وابن ولی کا، اے اللہ یہ مٹی جو ہے قبر امام حسین علیہ السلام کی ہے جو تیرے ولی ہیں اور تیرے ولی کے بیٹے ہیں، اتخذتها
حرزا لما اخاف ولما لا اخاف، اس کو میں نے لیا ہے اس لیے حرز پکڑا ہے، تعویذ بنایا ہے اسے میں نے اپنا، جس چیز سے میں ڈرتا ہوں اور ان چیزوں سے جن کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے اور میرے لیے وہ خوف کا سبب ہیں، ان سب کے لیے میں نے قرار دیا ہے، تو آپ ڈریں گے نہیں۔ فَإِنَّهُ قَدْ يَرِدُ عَلَيْكَ مَا لَا تَخَافُ، بس بتحقیق شان یہ ہے کہ یہ تیرے اوپر وارد ہوگی اس چیز کے، اور تو ڈرے گا نہیں اس چیز سے، یعنی جس چیز سے تو ڈرنے کے لیے جا رہے اس چیز سے تو ڈرے گا نہیں۔ قد یرد علیک ما لا تخاف، تیرے اوپر وہ چیز بھی کبھی کبھار وارد ہو جائے گی جس چیز سے تو ڈرتا نہیں ہے، حالانکہ وہ تو ڈرتا نہیں تھا لیکن وہ تیرے اوپر ڈرنے کا سبب بن رہی ہے، تو بھی یہ تیرے لیے امان کی ضامن بن جائے گی۔ قال الرجل، وہ آدمی جس نے پوچھا تھا مولا سے کہ کس طریقے سے خوف سے بچنے کا سبب ہو سکتی ہے، تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا قال الرجل فاخذتها، پس میں نے اسے لیا، کما قال فصح واللہ بدنی، جس طریقے سے معصوم علیہ السلام نے فرمایا تھا بالکل میرا بدن ٹھیک ہو گیا، قسم اللہ کی، وکان علی امانا من کل ما خفت، اور یہ میرے لیے امان ثابت ہوئی جس چیز سے میں ڈرتا تھا، وما لا اخوف، اور اس چیز سے بھی جس سے میں ڈرتا نہیں تھا بعد میں ڈرنے کا سبب بنی، اس چیز سے بھی میرے لیے امان کا سبب بنی، کما قال، معصوم علیہ السلام نے کما قال، جس طریقے سے کہا ہے، فما رأیت بحمد اللہ بعدها مکروہا، فما رأیت بحمد اللہ بعدها مکروہا، یعنی اس خاک کو لینے کے بعد میں نے کوئی بھی مکروہ چیز نہیں دیکھی جس سے مجھے کراہیت آئے، خوف ہو، ڈر ہو، بیماری میرے پاس نہیں آئی۔ اللہ اکبر، یہ خاک ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات، نہ جانے کتنی بلند ہوگی۔ مدتوں جنگل صفات تھا راہ گزارے کربلا، مدتوں جنگل صفت تھا راہ گزارے کربلا، بن کے آئے پھر علی اکبر بہارے کربلا، مدتوں جنگل صفت تھا راہ گزارے کربلا، بن کے آئے پھر علی اکبر بہارے کربلا، چاہتا ہے آج خود پروردگارے کربلا، عرش کے چہرے پہ سجائے غبارے کربلا، ایک مشکیزے پہ جس نے کر دیے بازو نثار، اس نے شانوں پہ اٹھا رکھا ہے بارے کربلا، ایک خط میں کیسا تھا کھینچا تھا کوفہ تھا حسین، ایک خط میں کیسا خط کھینچا تھا کوفہ تا حسین، انتظار دوست میں تھی رو بکارے کربلا، کھو چکے تھے جس گھڑی سجدے مسلوں پر وقار، ہو چکے تھے جس گھڑی سجدے مسلوں پر وقار، ڈھونڈتے پھرتے تھے ایک سجدہ گزارے کربلا، نوح کو بلوائیے کرب و بلا میں اے حسین، نوح کو بلوائیے کرب و بلا میں اے حسین، اس کی کشتی ہو رہی ہے ہم کنارے کربلا، مسکرا کر کہہ گیا حسن تبسم کا خطیب، مسکرا کر کہہ گیا حسن تبسم کا خطیب، ہے میری تقریر پر پردار مدار کربلا، مسکرا کر کہہ گیا حسن تبسم کا خطیب، ہے میری تقریر پر دار و مدار کربلا، چن لیے دستے اذان کنبہ ہر کے گلاب، چن لیے دستے اذان کنبہ ہر کے گلاب، خارزار شام میں تھی گلزار کربلا، سورہ توبہ سنانے آ گیا مولا کے پاس، سورہ توبہ سنانے آ گیا مولا کے پاس، سب سے پہلے حر نے سمجھا اختیار کربلا، ایک طرف سرحد پہ حر ہیں ایک طرف سرحد پہ آن، ایک طرف سرحد پہ حر ہیں ایک طرف سرحد پہ آن، کھینچ رکھا ہے شہیدوں نے حصار کربلا، یا حسینہ کے سوا نغمہ بے نغمہ کچھ نہیں، یا حسینہ کے سوا نغمہ بہ نغمہ کچھ نہیں، تارے دل سے جڑ گیا اکبر یوں تارے کربلا، تارے دل سے جڑ گیا اکبر یوں تارے کربلا۔ کربلا ہماری دھڑکن ہے۔ دو کلام اور ہیں، ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو یہ کلام سناؤں گا۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی یہ جو تربت ہے یہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، قال فرمایا معصوم نے، طین قبر الحسین علیہ السلام شفاء من کل داء و اذا اکلتہ فکل۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں قبر امام حسین علیہ السلام کی خاک میں شفا ہے، جب آپ اسے کھائیں تو اس پر یہ چیز دعا پڑھیں، بسم اللہ و باللہ اللہم اجعلہ، بسم اللہ و باللہ اللہ کے نام سے اور اسی کے نام کی مدد سے، اللہم اجعلہ اے اللہ قرار دے اس خاک کو، رزقاً واسعاً رزق واسعہ قرار دے، وعلما نافعاً اور علم نافع قرار دے، وشفاء من کل داء اور شفا قرار دے اس خاک کو میرے لیے ہر بیماری سے، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پروگرام کے لیے 4 منٹ کا اعلان کیا گیا اور 4 منٹ مولا کی بارگاہ کے اندر یقیناً آخری گھڑیاں ہیں پروگرام کی، تو پروگرام کے اندر جانے کو انتہا کرتے وقت میں یہی کہوں گا کہ پھر اس کے لیے دعائیں کافی ساری لکھی ہوئی میں دعائیں ہی ہیں اس کے اندر، اور معصوم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اچھا کھانے کے اوپر خاک کی بات ہو رہی تھی، کوئی بھی دنیا کی مٹی کھائیں آپ، اس کو کھانا ایسے ہے جیسے آپ نے خنزیر کا گوشت کھا لیا ہو، سور کا گوشت کھا لیا ہو، اس طریقے کا حکم ہے۔ لیکن کربلا کی مٹی ایسی نہ صرف اسے کھانا مباح ہے بلکہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے، یہ مولا نے فرمایا ہے۔ بہرحال آخری پروگرام کا وقت چل رہا ہے تو اس کے اندر ایک کلام وہ جو میں آخر میں پڑھوں گا، ایک اس سے پہلے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو ماتمی کے بارے میں ہے۔ خاک کربل سے مجھے خلق کیا ہے رب نے، خاک کربل سے مجھے خلق کیا ہے رب نے، اب اسی خاک میں یہ خاک ملا دی جائے۔ خاک کربل سے مجھے خلق کیا ہے رب نے، اب اسی خاک میں یہ خاک ملا دی جائے۔ ماں سے کچھ مانگا نہیں میں نے مگر اتنا کہا، ماں سے کچھ مانگا نہیں میں نے مگر اتنا کہا، مجھ کو شبیر پہ مرنے کی دعا دی جائے، مجھ کو شبیر پہ مرنے کی دعا دی جائے۔ یہ محترمہ فاخرہ بطول نقوی صاحبہ کا کلام تھا، آپ کے حضور پڑھ رہا تھا۔ پروگرام کے آخری وقت کے اندر یقیناً ہم مولا سے متعلق ہی کلام کیا کرتے ہیں۔ اے مسیحائے دو جہاں آ جا، اے مسیحائے دو جہاں آ جا، عسکری کی اے جان جاں آ جا، اے مسیحائے دو جہاں آ جا، عسکری کی اے جان جاں آ جا، منتظر ہے حسین کا سجدہ، منتظر ہے حسین کا سجدہ، آجا اکبر کی اے اذاں آ جا، اتنے برسوں کا ہجر کم تو نہیں، اتنے برسوں کا ہجر کم تو نہیں، مہرباں کے مہرباں آ جا، مہربانوں کے مہرباں آ جا، کعبہ پھر ظلم کے حصار میں ہے، کعبہ پھر ظلم کے حصار میں ہے، کعبہ پھر ظلم کے حصار میں ہے، خانہ حق کے پاسباں آ جا، بدعتیں راج کرتی پھرتی ہیں، بدعتیں راج کرتی پھرتی ہیں، اے شریعت کے گلستان آ جا، مولا انسانیت ہے مشکل میں، مولا انسانیت ہے مشکل میں، آجا اے آقائے زماں آ جا، مولا ملا ہوا ہے عدو علی، مولا ملا ہوا عدو علی، اے ولایت کے آسماں آ جا، تیری پابوسی کے لیے کمبر، تیری پابوسی کے لیے کمبر، مرتا ہے شاہ انس و جاں آ جا، تیری پابوسی کے لیے کمبر، مرتا ہے شاہ انس و جاں آ جا۔ پروگرام کا آخری وقت ہے، آخری وقت میں پیارے یاد آیا کرتے ہیں، کائنات کے پیارے، سب سے پیارے، بہت ہی پیارے اہل بیت علیہ السلام کے راج دلارے، جن کا انتظار تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام اور تمام انبیاء نے کیا، وہ حجت خدا ہیں، امام زمان علیہ السلام ہیں، ہمارے اوپر ان کے کافی سارے حقوق ہیں، ان کے میں سے سب سے پہلا حق جو یہ ہے ان کو یاد کر کے ان کی معرفت اور اس کے بعد ان کے ظہور کی دعا اور ظہور کے بعد ان سے متمسک ہونے کی دعا ہے۔ تو آئیں، پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے اور آخری وقت میں ہمارے لیے لازمی ہے کہ ان کو یاد کریں، کیونکہ خوش نصیب ہے جسے آخری وقت کے اندر اپنے مولا یاد رہیں، اور خوش نصیب ہے وہ جسے مرنے کے بعد بھی مولا یاد رہیں اور مرنے سے اٹھتے وقت بھی مولا یاد رہیں۔ آئے اسی دعا کو قبول کرانے کے لیے مل کر اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔
سے